तबारक व तआला आप तमाम अज़ादारों की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह आलिया में मंजूर व मकबूल फरमाए, बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात आलिया में इजाफ़ा फरमाए। परवरदिगार व तआला मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में जितने हाज़रीन बैठे हैं, पाक सैयदा शरीकतुल हुसैन के सदक़े में तमाम की झोलियाँ आबाद फरमा। हमारी आखिरी दुआ ये है, हमारे वक्त की हुज्जत सरकार इमाम ज़माना बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द ज़हूर फरमा। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मौला पाक के जल्द ज़हूर के लिए बाबा ज़िंदा सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। तो जो है बात शुरू की जाए। बिस्मिल्लाह। आज की मजलिस मंसूब है जनाब सैयदा पाक शरीकतुल हुसैन पाक बीवी के हवाले से। खैर एक मजलिस में तो सैयदा के लिए सैयदा का उन्वान बिल्कुल नाकाफ़ी है, सदियों पे मुहीत उन्वान है ये। बेशक बेशक। तो खैर जितना वक्त है मौला जो तौफीक अता फरमाएंगे आपकी झोलियों में डालूंगा। शर्त ये है कि उन्वान इतना बड़ा है और आपने भी आसान तरीके से इस उन्वान को समाअत फरमाना है, और यकीनन कोई और राज़ी हो न हो, मौला हुसैन ज़रूर राज़ी हो। उसकी शरीका है सैयदा। सूरह तहरीम से मैंने एक आयत तिलावत की है आपके सामने। इरशाद रब्बानी है, वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन, कि हमने फ़िरऔन की बीवी को ईमान वालों के लिए अलामत और आयत बनाया। कुरान कह रहा है फ़िरऔन की बीवी को, वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्नह, कि जनाब आसिया अल्लाह से यही कह रही थी, परवरदिगार मुताल मेरे लिए तू जन्नत में एक घर बना, और दूसरा मुझे फ़िरऔन और उसके अमल से नजात अता कर, वनज्जनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, और मुझे कौम ज़ालिमीन से भी नजात अता कर। बिस्मिल्लाह। ये कुरान की आयत थी। अब मैंने शरीकतुल हुसैन पढ़ना है इसी आयत से। बिस्मिल्लाह। अब देखिएगा कि ज़रबल्लाहु, अल्लाह ने मिसाल बनाई है ईमान वालों के लिए। किसकी बीवी? फ़िरऔन की बीवी। और देखे दरबार में जनाब आसिया ने कभी भी एक दिन भी फ़िरऔन से ये ना कह पाई कि तू अपने आप को खुदा क्यों कहलवाता है। फ़िरऔन की बीवी है ईमान वालों के लिए अलामत। जितनी जिंदगी भी फ़िरऔन के घर में रही है, एक दिन फ़िरऔन को रोक नहीं पाई कि तू अल्लाह के खिलाफ अपने आप को खुदा क्यों कहलवा रहा है। उस बीवी को अल्लाह ने ईमान वालों के लिए अलामत करार दिया। और जो बीवी दरबार में जाकर कह रही थी तू तो अल्लाह की बात करता है, मैं क़यामत तक हुसैन को मनवाने के लिए आई हूँ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हैदरी या हैदरी। तौहीद बचाई, नबूवत बचाई। अब देखें ये सिर्फ बीबी का ईमान था जनाब आसिया का कि इख्फा बिल्लाह, अल्लाह पे छुप के ईमान रखती थी, और अल्लाह ने उसे अलामत करार दिया है ईमान वालों के लिए। अब अल्लाह खुद फरमा रहा है, इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, मैं किसी भी बंदे का ना अमल जाया करता हूँ, मैं किसी मस्तूर का अमल जाया करता हूँ। अब अल्लाह कहता है इन्ना ला नुज़ीउ अजर मुहसिनीन, मैं किसी मोहसिन का भी अजर जाया नहीं करता। उस बीवी ने अल्लाह पे छुप के ईमान लाया, अल्लाह ने ईमान वालों के लिए अलामत बनाया। ये वो बीवी है जिसने ईमान भी बचाया, कुल्ले ईमान भी बचाया। वो ईमान वालों के लिए अलामत, ये कुल्ले ईमान की अलामत बन गई। ये कुल्ले ईमान की अलामत। और देखिए बीबी के नाम पाक में यही है करीमा के बाप की जीनत। वाह वाह वाह। और मैं 3-4 आयतें और बीबी पे कुरान से पढ़ता हूँ, क्योंकि वारिस है कुरान का जिक्र कुरान से पढ़ने लगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने
انما اموالکم و اولادکم، دو مختلف چیزیں بیان کی ہیں. ایک تو فرمایا تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ. دوسری آیت میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا میں مرد کی زینت. مال اور بیٹے مرد کی زینت. کروڑوں سلام ہو اس بی بی کے اسم گرامی پہ کہ جس علی کے حسنین جیسے بیٹے ہونے کے باوجود بھی بی بی باپ کی زینت ہے. مولا صاحب المال، بسم اللہ میں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. صرف اتنا نہیں، اور آیت قرآن میں اللہ فرماتا ہے انا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب، کہ ہم نے آسمان کی زینت کو کیا قرار دیا ہے؟ ستارے. ستارے ہیں آسمان کی زینت. اب جا کے جملہ سنیے گا، مال اور بیٹے انسان کی زینت، ستارے آسمان کی زینت. اور میرے نبی نے میرے مولا علی کے لیے فرمایا تھا یا علی انت زین الرحمن، تو رحمان کی زینت. اللہ اکبر. مولا سے رحمت رکھیے. یہ چہرے اب آ رہے ہیں جو بی بی کے ذکر میں بول رہا ہے. انسان، مال اور بیٹے انسان کی زینت، ستارے آسمان کی زینت، علی الرحمان کی زینت. جو اللہ کی زینت بنے اسے سیدہ کہتے ہیں. صرف اتنا نہیں، ایک عالم ربانی کی کتاب بھی میرے پاس پڑھی ہے، علامہ سید نوری کی. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں خصائص سیدہ میں کہ ان اللہ زین العرش باسماء الخمسۃ وزین اللوح باسم سیدہ. فرمایا جس طرح اللہ نے اپنے عرش کی زینت کو 5 تن پاک کے نام سے زینت قرار دی. اچھا ایک بات ہے، میں اپنا عقیدہ چھپا تو سکتے ہی نہیں، کیونکہ بندوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، مالکوں سے ڈرنا چاہیے. اچھا روایت ہے ان اللہ زین العرش باسماء الخمسہ، کہ اللہ نے اپنے عرش کی زینت کو 5 تن پاک کے نام سے. اب دنیا میں کیا ہوتا ہے بھائی، جب کوئی گھر بنائے نا تو اپنے گھر پہ اللہ کا نام لکھتا ہے، ھذا من فضل ربی. اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو ہم پہ ہوا ہے. یعنی اب بھی دنیا کو سمجھ نہیں آئی، لوگ اپنا گھر بنائے تو اپنے گھر پہ اللہ کا نام لکھتے ہیں، اللہ اپنا عرش بنائے تو ان کا نام لکھتا ہے. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ اپنا بسم اللہ، اللہ اپنا اگر گھر بنائے، اپنا عرش بنائے، تو ان کے اسماء سے بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ میرے گھر کی زینت ہے، میرے گھر میں آ جائیں تو مجھے کوئی حرج نہیں، چاہے وہ بیت اللہ میں آئے چاہے وہ عرش پہ آئے. اگر تمہاری نماز میں آ جائیں، یہ ان کے گھر میں جائیں یا ان کے پاس جائیں تو اللہ کو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر ہمارے یہاں آ جائیں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ کے لیے زینت بنے. وہ ہستی ہیں جو اللہ کے لیے زینت بنے. بے شک کوئی شک. اب وہ فرماتے ہیں انا زین العرش باسماء الخمسۃ. اب یہ جملہ جو مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہیں ان کے لیے کہنے لگا. فرمایا وزین اللوح باسم سیدہ. فرمایا کہ اللہ نے لوح کی زینت کو شریکت الحسین قرار دیا ہے. واہ 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 واہ. اب مجھے کھڑا ہونا پڑے گا، عظمت سیدہ پہ آپ ایک درود پڑھ دیجیے مل کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل یا رسول اللہ یا اب سوچنے والی بات یہ ہے
کہ اسماء خمسہ ہے اللہ کے عرش کی زینت، اور لوح کی جو زینت ہے وہ سیدہ ہے. بے شک. اچھا آج پتہ چلا کہ کائنات عالم کی ہر بہن کو بھائیوں پہ ناز ہوتا ہے کہ میرا بھائی، کسی کا بھائی ایس پی ہو تو اس کے مان نہیں سنبھالے جاتے کہ میں ایس پی کی بہن ہوں، کسی بڑے افسر کی بہن ہوں، اور ایک حسین کی بہن ہو، حجت کی بہن ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ بی بی ہے پاک سیدہ ہے لوح کی زینت. زمانے میں مجھے واحد بی بی ہی نظر آئی ہے کہ جس پہ حسین جیسی حجت مان کر کے دربار محمدیہ میں سائل نے جب سوال کیا تھا، اولاد نہیں تھی، سائل کو لے کے نبی کی بارگاہ میں حسین یہ کہہ رہا تھا میں نے ایک دے دیا، میں نے دو دے دیے، میں نے تین دے دیے. رسول نے کہا تھا لوح پہ تو لکھی ہوئی نہیں تھی، حسین کو پتہ تھا لوح کی زینت تو میری بہن ہے، میں نے کہہ دیا تو ہو گیا. اور سلامت رکھے یار، یہ ہاتھ سلامت رہے. یہ چہرے آباد رہے. حسین جس پہ فخر کرے، چھوٹی حجت ہے حسین. میں کتاب کا حوالہ دینے کے لیے، علامہ فیض الاسلام کی کتاب ہے خاتون دوسرا، بسم اللہ. اس میں یہ روایت ہے، یہ عام روایت نہیں پڑھنے لگا، اور بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ روایت. جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں میں نے حوالہ دے دیا ہے، علامہ فیض الاسلام کی خاتون دوسرا میں یہ روایت ہے کہ اتنی عظمت تو تھی نا پاک سیدہ کی کہ وجاعت سیدہ، کہ جب بھی سیدہ آتی حسین بادشاہ کے پاس، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حسین بادشاہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے، قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے. واہ 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 واہ. اور یہاں پہ بھی کسی مولا حسین کے بیٹے سے کسی نے پوچھا تھا، مولا سجاد بادشاہ سے، کہ امام حافظ قرآن نہیں ہوتا، امام کو کیا ضرورت ہوتی ہے قرآن کھول کے تلاوت کرنا؟ سرکار نے فرمایا تھا یہ ہماری مجبوری نہیں، قرآن کی مجبوری. مولا سلامت رکھے. قرآن ہم سے کہتے ہیں سرکار اپنی زیارت سے تو ہمیں محروم نہ کیجیے. قرآن ہماری زیارت کہتے ہیں، اس لیے ہمیں قرآن سامنے رکھ کے قرآن پڑھنا پڑتا ہے. اب یہ حسین بادشاہ جب کبھی قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے، جناب سیدہ تشریف لاتی اور میرے مولا حسین کو خبر ہو جاتی تو فباضع القرآن علی الارض قام لها اجلالا، حسین بادشاہ قرآن کو زمین پہ رکھ کے بی بی کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے. کیا عظمت ہے حسین کے نزدیک اس بطول ثانی کی، جس طرح پاک رسول بطول کا احترام کرتے تھے. اب چونکہ حسین و منی ہے یہ حسین، یہ بھی تو محمد ہے. اور وہ اب کافی ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے اس پاک بی بی کا، چونکہ ایک مجلس میں امیر مختار بھائی یہ بیان ہو سکتا ہی نہیں، کوئی خمسہ ہوتا جناب سیدہ پہ تو پھر سارے اسرار انسان بیان کر سکے جتنی توفیق ہے مالکوں کی طرف سے. ایک وقت میں میں نے کئی معصوموں کے ساتھ بی بی کا تقابل کیا ہے، بسم اللہ. اور بی بی پوری اتری ہے. یعنی میں اگر جناب ابو طالب سے شروع کروں تو جناب ابو طالب نے دو کام کیے تھے، علی کو بھی پالا تھا، محمد کو بھی پالا تھا. دو کام، محمد کو بھی پالا، علی کو بھی پالا، اور سیم یہی دو کام بی بی نے کی. سیم دو کام بی بی نے کیے، بلکہ بی بی نے ایک کام اضافی بھی کیا کہ چونکہ جناب عون کی تشبیہ بھی علی کے ساتھ ہے، جناب عباس کی تشبیہ بھی علی کے ساتھ ہے، اور سرکار اکبر کی تشبیہ ہے محمد کے ساتھ. بی بی نے ایک وقت میں اکبر کو بھی پالا، عباس کو بھی پالا، عون کو بھی پالا. تو کردار میں ابو طالب نظر آئے، جو کام ابو طالب نے کیا تھا وہی کام بی بی نے کیا. جناب سیدہ درود پڑھے مل کے بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صرف اتنا نہیں، میں نے شیخ مفید کی بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا، کوئی عام عالم نہیں ہے شیخ مفید. اتنا نہیں، واحد زمانے میں یہ بی بی ہے کہ امینہ امامت رہی ہے بی بی. حق ہے.
حق ہے. اور میں چونکہ جناب ابو طالب کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اب بطول کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہوں بسم اللہ. کہ جناب سیدہ کھڑی ہوتی تھی، رسول کھڑے ہوتے تھے جناب سیدہ کے لیے، اب حسین احترام کرتے ہیں جناب سیدہ کا. اور دوسرا ایک صفت بی بی میں بڑی بطول میں یہ تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے کہا تھا کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو زمانے سے آگے چلے، اور ایک وقت میں علی کو بطول کے پیچھے چلنا پڑا. واہ واہ واہ. حق ہے حق ہے. مبالغہ میں اب یہ وہ بی بی ہے کہ 2 سال تک امام سجاد جیسی حجت سے کوئی بندہ بھی مسئلہ پوچھتا امام ہونے کے باوجود کہتے میں اپنی پھوپھی کی تائید لے کے بتاؤں گا. واہ 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 واہ. جیو غضنفر بھائی جیو. مولا عزت عطا فرمائے. امام ہونے کے باوجود بھی 2 سال تک بے شک بی بی کے پیچھے چلے امام ہو کے، حالانکہ امام کائنات کے حق ہے. آگے چلتا ہے، کائنات اس کے پیچھے چلتی ہے. اب امام سمیت پوری کائنات جس کے پیچھے چلے اسے سیدہ کہتے ہیں. صرف اتنا نہیں، شیخ مفید نے لکھا تھا، اب جا کے یہ جملے سنیے گے جو میں آپ کے محضر میں پیش کرنے لگا ہوں عظمت سیدہ کے لیے. اور یہ اتنے بڑے جملے ہیں کہ مجلس سے ختم ہو جاتی ہے فضائل کے ان جملوں پہ، کیونکہ اتنے کمال کے جملے. وہ کہتے ہیں کہ انہا کانت نائبۃ الامام کان لہ الامر یسر الی اولی الامر. فرمائیں کہ جب پاک بی بی مظاہر شام کے بازار میں پہنچی، فضائل پڑھنے لگا ہوں بسم اللہ. تو بی بی نے ایک جملہ فرمایا تھا اس کو تو آہا آہا. بے شک بے شک. فرمایا ساکنت الہوا والفضا والاجراس فی آناق الابل. ہوا رک گئی، فضا رک گئی، سانسیں رک گئی، سانسیں رک گئی کائنات کی. حتیٰ کہ جو اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں تھیں جو ایک طرف گئی ہے دوسری طرف واپس نہیں آئی، کائنات عالم رک گئی. شیخ مفید کہتے ہیں کیوں رکی کائنات؟ وہ یہی اشارہ فرما گیا انہا کانت نائبۃ الامام، چونکہ اس وقت بی بی نائبہ امام تھی. یہ بی بی کا کہنا نہیں تھا بلکہ ایسے تھا جیسے حسین نے کہہ دیا ہو. انہا کانت نائبۃ الامام کائنات عالم. اور علماء نے اس میں بحث کی ہے، بی بی نے تو لوگوں کو کہا تھا اس کو چپ ہو جاؤ. یہ کائنات کیوں رک گئی، فضا کیوں رک گئی، ہوا کیوں رک گئی؟ اس لیے چونکہ بی بی کے نام کے عدد ہے 69 اور الحاکم اللہ کے نام کے عدد بھی 69 ہے. بی بی نے اپنی حاکمیت بتا دیا، فرمایا اس کو تو کائنات رک گئی. ہوا نے سمجھا ہو سکتا ہے بی بی نے مجھے کہا ہو، فضا نے سمجھا ہو سکتا ہے بی بی نے مجھے کہا ہو، کائنات عالم کی ہر شے رک گئی. اگر علم پسند لوگ بیٹھے تو میں اور موشی کافی کر دیتا ہوں جو علم سننے کے لیے آئے. بچوں میرے حق میں دعا کریں گے آپ بھی. زبان رک گیا، مکان رک گیا. واہ. اچھا مزے کی بات کہ شام کے بازار میں جتنے لوگ آئے تھے سارے آل محمد کے تو دشمن تھے، ماننے والا تو تھا کوئی نہیں. اچھا بیوی نے جب کہا نا اس کو تو کائنات عالم کے ساتھ وہ لوگ بھی چپ ہو گئے جو اللہ کی نہیں مانتے تھے، بیوی کی مان گئے. جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے تھے وہ بیوی کا کہنے تھے. اچھا یہ بالکل علمی بات کہنے لگا ہوں، پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے موجود ہیں. یہ جو زمان کی حرکت ہے نا بھائی امیر مختار، یہ ہوتی ہے امیر مختار بھائی کہ جب تک اجرام میں افلاک حرکت نہ کرے زمان نہیں بن سکتا. بے شک. ٹھیک ہے، جو علوم نجوم جانتے ہیں جنہیں آج ستاروں اور گردشی افلاک کا پتہ ہوتا ہے، بالکل نئی بات کہنے لگا ہوں. بیٹا یہ جب تک گردش افلاک نہ چلے زمان نہیں بن سکتا، اور جب زمان نہیں بنے گا تو یہ وقت نہیں چلے گا. اور بی بی نے کہا تھا اسکت، چپ ہو جاؤ. کائنات عالم رک گئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمان بھی رک گیا، مکان بھی رک گیا. کیوں رکا؟ اس کی علمی دلیل دینے لگا ہوں. جو کہ پاک رسول کی حدیث ہے میرے مولا امیر کائنات کے لیے کہ سرکار فرماتے ہیں تحرکت الافلاک من انفاس علی ابن ابی طالب. اللہ جانے کچھ
کچھ لوگ کس فکر میں بیٹھے ہیں کہ میں اتنی قیمتی بات آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. فرمایا تحرکت الافلاک من انفاس علی ابن ابی طالب, اجرام میں افلاک کی جو حرکت ہے وہ علی کی سانسوں سے چلتی ہے. بس میرے مولا نے اپنی بیٹی کا خطبہ سننا تھا, علی نے سانسیں روکی تو زمانہ رک گیا. من انفاس علی ابن ابی طالب, کائنات عالم کی جو حرکت ہے وہ علی کی سانسوں سے چلتی ہے. اور علی مولا نے بی بی کا خطبہ سننا تھا, علی نے سانسیں روکی, زمانہ رک گیا. ویسے بی بی کا اقتدار اتم بھی تھا, بی بی نے کہا اس کو کائنات عالم رک گئی, اور وہاں پہ بی بی نے کلام کیا. بسم اللہ. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ لہجہ علی تھا, کہ بی بی کا کلام لہجہ علی تھا. حالانکہ عربی کے لہجے اور اردو کے لہجے میں فرق ہے. بے شک. ہمارے ہاں آواز کو لہجہ کہتے ہیں, عربی میں تاثیر کو لہجہ کہتے ہیں. واہ 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 واہ. تاثیر کو, عربی میں تاثیر کو, حسین بھائی تاثیر کو لہجہ کہتے ہیں. کیسے؟ اب بی بی کا لہجہ تھا علی والا, یعنی اگر بی بی مستور ہے اور ہمارے ہاں کوئی عورت مرد کی آواز نکالے یہ عیب ہے, اور بی بی تو بے عیب ہے. بی بی بے عیب. اچھا یہ نہیں کہ بازار شام میں بی بی کا لہجہ علی والا تھا نا, پورے سفر میں, پوری زندگی میں, یعنی جو علی کی آواز میں تاثیر تھی وہی بی بی کی آواز میں تاثیر تھی. اور علی کے لہجے کی تاثیر کیا ہے کہ شاہ نجف کوفہ کے منبر پہ خطبہ پڑھ رہے ہیں, اپنا اقتدار بتاتے بتاتے ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا یا علی جو آپ اپنا فضائل پڑھ رہے ہیں میں اسے نہیں مانتا. اور مولا جلال میں آگے کہنے لگے کہ ایک سال یاد اور کتے نکل جا. بس مولا کا کہنا تھا یا بندہ کتا بن گیا. یہ تاثیر ہے میرے مولا علی کے لہجے کی, اور یہی تاثیر بے شک میں نے دیکھا ہے کہ بازار میں چلتے چلتے ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ شمر نے کوئی ایسی گستاخی کی کہ بی بی کو جلا لایا, اور بی بی نے زمین کی طرف دیکھ کے فرمایا اب ہل ہو, اسے نگل جا. بس بی بی کا کہنا تھا, زمین پھٹ گئی, شمر گردن تک زمین میں چلا گیا. یا نو کے نیزہ پہ میرے مولا نے آنکھ کھولی, فرمایا یا اختائے مہری ہے, بی بی اسے مہلت دے دے جس طرح اللہ نے کافروں کی مہلت دی ہے. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یہ تاثیر اور یہی لے جا بی بی کا تھا. اچھا اب میں اور معراج پہ لے جانا چاہتا ہوں اس مجلس کو. بی بی نے فرمایا اس کو سن, کائنات رک گئی, اور وہاں پہ بی بی نے ایک حدیث پڑھی. بسم اللہ. جتنے لوگ تم جمع ہو کے آئے ہو بتاؤ کیوں آئے ہو جمع ہو کے. اور وہیں پہ بی بی نے اپنا کلام کیا اور خطبات بھی پڑھے. کائنات عالم رکی ہوئی تھی. بی بی نے جب پہلی حدیث دربار بازار شام میں پڑھی, جا کے سنیے گا جس کے دل میں علی کی ولایت ہے ان کے لیے کلام کرنے لگا ہوں. بی بی نے فرمایا سمیت عن ابی و ابی عن جدی و جدی عن اللہ سبحانہ و تعالی قال سبحانہ و تعالی لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا. بی بی نے فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا, میرے بابا نے میرے نانا سے سنا, میرے نانا نے اللہ سے سنا کہ اللہ کہہ رہا تھا میں نے علی کا بغض حرام زادوں کی پیشانی کی علامت بنایا. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری. بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا. بس بی بی نے یہ حدیث پڑھی, سامنے سے ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کیف یکون بنت رسول اللہ, رسول کی بیٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے. بی بی نے کہا ھذا یکون, یہ ایسے تو ہوگا جیسے تو کر رہا ہے.
ایک بات یاد آ گئی، میں بسم اللہ. جس طرح قرآن کے لیے ان القرآن یفسر بعضہ بعضا کہ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. حق ہے. اور میں نے ایک فرمان بی بی کا پڑھا کہ بی بی فرماتی ہیں نحن مکتوبون فی النیت والنوا. یہ فرماتی ہیں ہم آل محمد گٹلیوں پہ بھی لکھے ہوئے ہیں اور نیتوں پہ بھی لکھے ہوئے ہیں. گٹلیوں پہ اور نیتوں پہ. نوا میں نے آپ کو پڑھایا بھی تھا نحو کی تعریف میں کہ اکلت التمرۃ ولفظت النوا، یہ اس کی مثال ہے. نوا کہتے ہیں گٹلی، اور نحو کا ترجمہ یہی تھا کہ میں نے کھجور کھائی اور گٹلی کو پھینک دیا، یعنی کنارہ پھینکنا اسے کہتے ہیں. اب بی بی فرما رہی ہیں نحن مکتوبون فی النیت والنوا کہ ہم نیتوں پہ بھی لکھے ہوئے ہیں اور گٹلیوں پہ بھی. اس فرمان کی تشریح امام صادق نے کی. فرمایا جناب شریعت الحسین نے، سرکار بیٹھے اور کچھ لوگ بھی سامنے بیٹھے اور سرکار نے یہ آیت پڑھی ہم یحسدون الناس کہ لوگ علی ما آتاہم اللہ من فضل، ہم سے حسد کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا. سامنے بندہ بیٹھا اس نے کہا لما فضلت بنی ہاشم علی سائر الخلق، اللہ نے بنی ہاشم کو پوری مخلوق پہ فضیلت کیوں دی ہے، آخر بنی ہاشم میں ہے کیا. بس سرکار نے یہ بات سنی، کھجوریں کھا رہے تھے میرے مولا، سرکار نے چند گٹلیوں کو لیا امام صادق نے لے کے اور اپنے غلام سے فرمایا کہ پانی لے آ. پانی لے آ. سرکار اپنے سامنے جہاں پہ بیٹھے تھے نا فرمایا کہ یہاں سے تھوڑی سی مٹی ہٹا. اس نے مٹی ہٹائی وَذَرَعَ النَّوَا فِي الْأَرْضِ، مولا نے وہ کھجور زمین میں رکھی. بس ابو تراب کے بیٹے نے زمین سے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، جیسے امام کا ہاتھ بلند ہوتا گیا یا وہ گٹلی کھجور کی شکل میں بلند ہوتی گئی. اب جو سامنے بیٹھا تھا وہ بڑا حیران ہوا. سرکار نے اسی غلام سے فرمایا کہ جا اس کے اوپر کھجوریں توڑ کر لا. جوان بھی ہوگی کھجوریں بھی لگ گئی. جب کھجوریں توڑ کے لائی گئی تو مولا نے پہلا دانہ کھجور کا اٹھایا اور اسے کھولا پاس کیا تو جو کھجور کی گٹلی تھی نا اس کے اوپر آل محمد کا نام لکھا ہوا تھا. جیو جیو. اب جو عنوان سنتے ہیں سمجھتے ہیں، میں ان سے دعا لینا چاہتا ہوں. فرمایا نحن مکتوبون فی النیت والنوا. اب بھی میں بار بار نیت کی بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو سمجھ آ گئی تو آئندہ عبادت کے لیے یہی بات ہی کافی ہو جائے گی. فرمایا نحن مکتوبون فی النیت والنوا، ہم نیتوں میں لکھے ہوئے ہیں، نیتوں میں لکھے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے جب تک نیت نہیں کرتا اس کی نماز ہوتی نہیں ہے. اور رسول فرماتے ہیں میری بیٹی بطول کا مقام زمانے میں ایسے ہے جیسے نماز میں نیت کا مقام ہوتا ہے. مشکل باتیں شروع نہ بولنا مجھے اداس کر دیتے ہیں اور میں عنوان کو سمیٹ لیتا ہوں. میں یہی سمجھتا ہوں شاید میں اس اہل نہیں کہ یہ باتیں ان تک پہنچاؤں، یا یہ ہے نہیں کہ یہ باتیں ان تک پہنچائی جائے. بس آپ نے اپنے مقدر کو سمیٹ لیا ہے اور میں نے بھی بیان کو سمیٹ لیا ہے. میں نے سیدہ پڑھنا ہے پاک بطول ثانی کا مقام سنیے گا کہ جناب بطول ثانی کہتے کسے ہیں. آؤ کوئی بھی ملک کسی کے ساتھ لڑے جب تک اس ملک کا دار الخلافہ فتح نہیں ہوتا اس وقت تک وہ ملک فتح نہیں ہوتا. یہ واحد وہ بی بی ہے حسین جیسی حجت 72 کو لے کے صرف کربلا کا فاتح بنا. بی بی نے پورا ملک چونکہ دار الخلافہ شام تھا، بی بی نے دار الخلافہ مشہور ہو کے فتح کیا اور بی بی فاتح اسلام بھی بنی ہے، فاتح شام بھی بنی ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، مولا امیر کائنات سے معافی مانگے یا علی آپ فاتح خیبر ہے. فاتح خیبر ہونا اور بات ہے، فاتح اسلام ہونا. جیو 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 جیو. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. بسم اللہ. بی بی پہ 2 شعر کہے ہیں فارسی کے.
اور تشریح تو بہت طولانی ہے لیکن میں زیادہ طولانی جانا نہیں چاہتا چونکہ میں نے 9 بجے ایک جگہ اور بھی حاضری دینی ہے. خیر میں کوشش کروں گا کہ پورا عنوان آپ کو سنا کے جاؤں, اس لیے ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی پہنچنا ہے, ٹائم دیا ہوا ہے. لیکن کیا کمال بات کرتے اس بندے, وہ کہتا ہے کہ تفسیر سر لا الہ سیدہ. بسم اللہ. بار تشدید انما سیدہ. اس نے نام لیا ہے, میں جو کہ نام نہیں لے سکتا یہاں پہ مگر وزن بی بی کے نام پہ پورا آتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں تفسیر لا الہ سیدہ. وہ کہتے ہیں لا الہ کی جو تفسیر ہے اسے شریکت الحسین کہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک جملہ ہے اہل عرفان کے لیے, میں اسرار میں سے ایک اسرار آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کی جو خاصیت ہے وہ سورہ یاسین ہے, اور قلب القرآن بھی کہا گیا کہ قرآن کا دل ہے سورہ یاسین. فرمایا پورے قرآن کی جو تاثیر ہے وہ سورہ یاسین ہے, اور سورہ یاسین کی جو تاثیر ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے, اور جو سورہ فاتحہ کی تاثیر ہے وہ بسم اللہ میں ہے, اور پوری بسم اللہ کی جو تاثیر ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے. اور علی فرماتے ہیں بلکہ اور پوری با کی جو تاثیر ہے وہ نقطے میں ہے, اور علی فرماتے ہیں آنا نقطۃ التی ہی تحت البا, کہ میں علی وہی نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے. اور جناب عالیہ فرماتی ہے میں وہ زیر ہوں جو با کے نیچے لگتی ہے. تفسیر لا الہ سیدہ بار تشدید انما سیدہ. فرمایا کہ میں انما یرید اللہ کی جو انما ہے اس میں جو شد ہے نا وہ میں ہوں, اور یہی انما کی جو شد ہے نا وہ یہ بتاتی ہے, کلمہ حسر ہے بیٹا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ بات ہے ایسے کوئی بات نہیں. جس طرح فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ, ولی اور بھی ہیں, جیسے یہ ولی ہے ایسے کوئی نہیں. انما یرید اللہ کی بات کی, طاہر اور بھی ہوں گے لیکن جیسے یہ طاہر ہے. انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری جیسا بشر ہوں, بشر اور بھی ہیں, جیسا یہ محمد ہے ایسا کوئی نہیں. اور اس لیے تو جو کم علم بشر سے انہوں نے کہا چونکہ محمد ہم جیسا ہے, یہ بھی بشر ہم بھی بشر, تو فرمایا انما انا بشر مثلکم, میں تم جیسا ہوں تم مجھ جیسے نہیں ہو. نعرہ اب میں ایک اور راز دینے لگا ہوں, اتنی بڑی بات کی ہے اس شاعر نے مالک اس کے درجات بلند فرمائے. سنیے گا اس کا شعر, سنیے گا اگلا شعر میں اس نے نا کائنات عالم میں مثال قائم کر دی ہے. وہ کہتا ہے تفسیر لا الہ سیدہ بار تشدید انما سیدہ, گویا کہ محجوب لا فتح سیدہ. وہ کہتے ہیں جس طرح میدان کا لا فتح علی ہے, پردے کی لا فتح کو سیدہ کہتے ہیں. تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا, حسین کا عابد کبھی بیمار نہ ہوتا. کچھ پڑھنے والوں کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ مقتل لکھنے والوں کی بھی. ہر بندہ اپنے عقیدے سے سنتا ہے, اور میں نے پہلے کہا ہے کہ جب تک میں مصائب کی روایت کتابوں میں نہ پڑھوں میں بیان بہت کم کرتا ہوں. دنیا میں آئی, رسول اللہ نے نام رکھا تھا بی بی کا. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ بی بی آئی تو جناب بطول نے فرمایا یا علی آپ کی زینت دنیا میں آ گئی, سب نہیں ہے
मौला इसका नाम रखे। फरमाया माजिद तो फिर दुनिया लियान अस्बक आला रसूलुल्लाह, मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया कि मैं रसूल पे सबकत करूँ। रसूल आए, बीवी ने कहा बाबा अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, इसका नाम रखेंगे। और रसूल ने भी ये फरमाया माजिद तो फिर दुनिया अन अस्बक आला अल्लाह, मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया कि अल्लाह पे सबकत करूँ। बीवी का नाम अल्लाह ने रखा, बाप की जीनत। दुनिया में आई, मक्तल की किताबों में लिखा है आते हुए और रोने लगी बीवी। हर बच्चा फितरती तौर पे रोता है, लेकिन मैंने ये भी किताबों में पढ़ा है कि बीवी की जिंदगी का जो पहला लफ्ज था ना दुनिया में आते हुए वो यही कहा है हुसैन। अल्लाह जाने कितना मोहब्बत करती थी, कितना प्यार था बीवी को हुसैन के साथ कि बोलने लगी है ना, कोई बच्चा हमारे यहाँ भी बोलना शुरू करे, कोई माँ का नाम लेता है, कोई बाप का नाम लेता है, बीवी ने जब बोलना शुरू किया तो यही कहा है हुसैन। इतना प्यार, दुनिया में आई रोने लगी बीवी ने, अमीर कायनात को बुलाया, फरमाया तेरी जीनत तो दुनिया में आई है लेकिन रोने से चुप नहीं हो रही। अमीर कायनात ने हाथों में उठा के फरमाया उसको दी या उम्मल मेहन, तमाम दर्दों की माँ चुप हो जा। अज़ादार रसूलुल्लाह तशरीफ आए लाए, बीवी का रोना खत्म नहीं हुआ था। रसूल ने अपने हाथों में उठा के फरमाया उसको दी या उम्मल मसाइब, चुप हो जा या उम्मल मसाइब। अज़ादार शहजादा हसन बादशाह ने अपने हाथों में उठाया लेकिन बीवी रोने से चुप नहीं हुई। बिल आखिर बीवी ने मौला हुसैन बादशाह को मंगवाया, लाई मलका हबशा मौला हुसैन बादशाह को। जैसे मौला हुसैन ने अपने हिस्से की बहन को अपने हाथों में उठाया, अल्लाह जाने क्या बात की मौला हुसैन ने बीवी के कान में कि जनाब सैयदा ने रोने से बस कर दी, बस एक लम्हे के लिए रोने से बस की। उस वक्त हुसैन बादशाह की आंखें नहीं सावन के बादल, और रो के अपनी माँ से कहने लगे इनमें कोई सुल्तान अंबिया है, इनमें कोई सुल्तान औसिया है, इनमें कोई शहजादा अमन है। मैं करबला का गरीब हूँ, गरीबों को पता होता है कि गरीबों को चुपने से कराई जाती है। अगर दुनिया में आई तो ये बीवी रोने लगी, अभी चंद साल की हुई थी, ये रसूल दुनिया से चले गए। बीवी ने रसूल को रोना नहीं भूला था, या माँ का हाथ पहलू पे आ गया, अभी तक माँ को रोना नहीं भूली थी, या परदेश में यतीम हो गई कूफा में, अभी बाबा को रोना नहीं भूली थी। अगर या शहजादा अमन के जनाजे पे तीर आ गए थे, अगर यही तो वजह थी। मकातल ने लिखा है बीबी ने जनाजा तैयार किया, भेजा कब्रिस्तान की तरफ। थोड़ी देर बाद मौला हसन का जनाजा घर में लौटा। ये मंदिर जनाब आलिया ने देखा, मौला हुसैन को गले लगाया, रोना शुरू कर दिया। मलका हबश कहती है बीबी तीर तो मौला हसन को लगे हैं, आपने मौला हुसैन को गले क्यों लगाया? और रोना फरमा मुझे आज पता चला है इस उम्मत का, जिस उम्मत ने मेरे अमीर के साथ ये हाल किया, अल्लाह जाने मेरे गरीब के साथ क्या करेगी। और अगर अमीर के जनाजे पे तीर थे, गरीब का जनाजा तीर। भाई की मोहब्बत में सफर किए बीबी ने। हुसैन ने इरादा किया मदीना छोड़ने का, बीबी ने भी इरादा किया मदीना छोड़ने का। माँ की कब्र छोड़ी, नाना का रौदा छोड़ा, भाई हसन की कब्र छोड़ी हुसैन की मोहब्बत में। बस मदीना छोड़ दिया, बैतुल्लाह में पहुंची सैयदा। बैतुल्लाह में एहराम तो टूटे, बीबी ने भी तोड़ दिए। बैतुल्लाह से चली भाई के साथ, 2 मुहर्रम को करबला के जंगल में आई, भाई की मोहब्बत में सफर करती आई। बीवी के मैं थोड़े थोड़े से मसाइब का डर देने लगा हूँ जो रोने की नीयत से बैठे हो। अदालत 2 मुहर्रम में आई, यही तो वजह थी कि आते हुए हुसैन ने अपनी पाक बहन का हाथ पकड़ के करबला की जमीन का तारीफ करवा के ये जुमला फरमाया था, हादा महत्तो रिहालना व मक्तलो रिजालना। फरमाया यहाँ पे तू खड़ी रहेगी, वहाँ पे तेरा ताश उतरेगा, वहाँ पे तेरा ताशम उतरेगा, वहाँ पे मैं जीन छोड़ दूंगा। अगर भाई की बातें सुनती रही, ये वो उम्मल मसाइब बहन है कि जो 10 मुहर्रम की शाम को एक जुमला बीबी ने अपने भाई हुसैन से कहा था। सुनोगे वो जुमला? फरमाया हुसैन मदीना तूने भी छोड़ा, मैंने भी छोड़ा,
محمد تیرا بھی نانا تھا، میرا بھی نانا تھا، ماں بطول تیری بھی ماں تھی، میری بھی ماں تھی، بھائی حسن تیرا بھی بھائی تھا، میرا بھی تھا، بیت اللہ کا حج تو نے بھی چھوڑا، میں نے بھی چھوڑا، ساتھ میں آئے تو محرم کو تو بھی میں بھی، ساتھ سے تو بھی پیاسا میں بھی پیاسی۔ فرمایا آج 10 محرم کی رات ہے، میں جانتی ہوں تو سلطان صابرین ہے، لیکن بھائی میرا صبر تجھ سے بڑھ جائے گا۔ فرمایا بی بی وہ کیسے؟ فرمایا کل کا دن ہوگا، میں جانتی ہوں میری ماں نے مجھے بتایا تھا، میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کل کیا ہونا ہے، میں جانتی ہوں اکبر جتنا تیرا بیٹا اتنا میرا بھی بیٹا، قاسم جتنا تیرا خون کا رشتہ دار اتنا میرا بھی، عباس جیسے تیرا بھائی ہے میرا بھی۔ فرمایا حسین تو ان تمام کا مصائب برداشت کرے گا نا، تو سلطان صابرین ہے، حسین میرا صبر تو بڑھ جائے گا جب تو شہید ہو جائے گا، تیرا غم بھی تو میں نے برداشت کرنا ہے۔ حضرت اور ایسا غم برداشت کیا، علماء مقاتل نے لکھا ہے 11 محرم کا دن تھا، قافلہ چلنے لگا، شبر زیور لے کر آ گیا، میں نے جملے کہہ دیے، حضرت اور بھائی کی محبت میں بہن نے وہ زیور پہننے شروع کیے، سب سے پہلے بی بی نے پہنے، حضرت اور زیور پہن کے بھائی کے لاشے پہ ایک جملہ ہے، اگر برداشت کر لو مجھے معاف کر دیجئے گا، بھائی کا لاشا میں نے کہہ دیا، بہنوں سے پوچھو خدا نہ کرے کسی بہن کے سامنے کوئی اس کے بھائی کو مار رہا ہو اور بہن کو پتہ چل جائے، اچھا مارنے والا ایک ہو تو برداشت نہیں کرتی، اور کربلا میں 11 قاتل بی بی کے سامنے، اور آخری قاتل شیب تھا جس کے ہاتھ میں خنجر تھا، لہراتا ہوا بی بی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، مجھے پتہ ہے تو رکے گا نہیں لیکن تھوڑا سا پانی تو پلا دے میرے بھائی۔ بی بی دیکھتی رہی جو مصائب کا جملہ کہہ رہے ہیں، پہاڑ ہے اگر برداشت کر لو گے، بی بی منتیں کرتی رہی، ظالم نے ایک نہیں سنی، بالآخر میرے مولا کا گلا کاٹا گیا نعرہ تکبیر کے ساتھ، سنو گے جملہ اگر برداشت کر لو، شاید آپ کے عقیدے سے نہ ملے، لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ صبر بھی جناب بطول کا تھا کہ جس خنجر کے ساتھ شبر نے حسین کو شہید کیا تھا وہی خون آلود خنجر بطول کی چادر سے صاف کیا۔ اللہ مانو عزیزانو بھائی کی محبت میں چل پڑی، شام کے بازاروں میں آئی، شام کے درباروں میں گئی، بہت پرانی مسائل ہے، میری شہادت کا ایک جملہ کہنا ہے، صرف میں نے کہہ دیا، کوفہ کے بازاروں میں آئی، پہلا قدم بی بی نے بازار میں رکھا تھا، یہ کوفہ کی عورتوں نے ایسا استقبال کیا، بی بی رو کے کہتی تھی تو مجھے پتھر نہ مار، میں نے تجھے سورہ یاسین نہیں پڑھائی، فرمایا تو مجھے پتھر نہ مار، میں نے تجھے سورہ رحمان نہیں پڑھائی، میں نے تجھے سورہ بحر نہیں پڑھائی۔ عدد شام کے بازاروں میں آئی، بازار سجائے گئے، خط لکھا تھا یزید نے شام کی بازاری عورتوں کو، میرے قیدی آ رہے ہیں ان کا تماشا کرنا تم نے، شام کی بازاری عورتوں نے جب شام کے بازار کا ماحول دیکھا نا، یہ ماں بہنوں کے لیے جملہ ہے جو بی بی پہ رونے کے لیے آئی ہے، انہوں نے دوبارہ یزید کو خط لکھا تھا کہ تیرے بازار کا اتنا نجس ماحول ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ تیرے بازار میں تیرے قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے، میں کہتا ہوں بطول ثانی تیرا اپنا نصیب، اور جس بازار میں شام کی بازاری عورتیں آنا پسند نہیں کرتی، اللہ جانے تو چادریں کیسے باندھتی رہی، اللہ مان عدد سنو کے جملہ، چادروں کا سوال کیا، کیا ملا؟ کچھ ملا تو تھا، امام سجاد فرماتے ہیں جب شام کے بازار سے دربار میں آنے لگے نا، لوگوں نے ہمارا اتنا استقبال کیا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں آگ تھی اس نے آگ پھینکی، جس کے ہاتھ میں گرم پانی تھا اس نے گرم پانی پھینکا، معصوم فرماتے ہیں 13 قدموں کا فاصلہ تھا، ہمارا استقبال ایسے ہوا کہ میں نے اپنی پھوپھی کو نہیں پہچانا اور بی بی نے مجھے نہیں پہچانا، اتنا استقبال ہوا، علماء لکھتے ہیں 3 مہینے بعد
یمن کا ایک قافلہ شام کے بازاروں سے گزرا نا، اللہم اجل تو بازاروں کی دیواروں پہ خون کے نشان دیکھے۔ یمن کے قافلے والوں نے پوچھا شامیوں سے، ہم جس بازار سے گزرتے ہیں یہ خون کے آثار کیسے ہیں؟ وہ یہی کہتے تھے آل محمد کے قافلے کو گزارا گیا تھا اور ایسا استقبال کیا تھا شام کے لوگوں نے، یہ آل محمد کے قافلے والوں کا خون ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو وجہ تھی۔ ام ایمن سے روایت ہے کہ جب بی بی مدینے گئی ہے نا، ام ایمن وہ ہے جو بی بی کے باغ فتح کی گواہ بھی ہے، بی بی سے سوال کیا جو سید بیٹھے ہیں مجھے معاف کرنا، کہنے کہ بی بی آپ کے چہرے پہ نشان کیسے؟ سنو گے علی کی بیٹی کا جواب، لوگ فرمایا ام ایمن میں تجھ سے پوچھتی ہوں، کوئی تیرے چہرے پہ کوئی شے مارنا چاہے تو کیا کرے گی؟ ام ایمن نے کہا بی بی میں دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لوں گی۔ تو تو نے سامنے لوگ کے فرمایا 11 محرم سے ہمارے ہاتھ پس گردن باندھے گئے تھے، ام ایمن ہم کوفہ کے بازاروں میں آئے، ہم شام کے بازاروں میں آئے اور لوگوں نے ہمارا ایسا استقبال کیا، کوئی اس طرف سے پتھر آتا، کوئی اس طرف سے پتھر آتا، کوئی سامنے سے پتھر آتا۔ عزیزانو بھائی کی محبت میں 3 سال زندہ رہی ہے بی بی۔ کربلا کے بعد ہر سال حسین کی زواری پہ آتی تھی۔ عزیزانو 63 ہجری میں بی بی مولا کی زواری کرنے کے لیے شام سے ہو کر آنا تھا بی بی نے کربلا، چونکہ حسین کی امانت شام میں رہ گئی تھی اور شاید بی بی کی قبر کا بننا یہی دلیل ہوگی کہ قیامت والے دن اگر حسین اپنی امانت کے بارے میں پوچھے، اس لیے بی بی نے اپنی قبر کو، وگرنہ جس کے 18 بھائی ہوں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ بین الحرمین قبر بن جاتی۔ بھائی کی محبت میں شام کے قریب پہنچی، اس درخت کے نیچے بیٹھی جہاں پہ مولا کا سر نو کے نیزہ پہ رکھا گیا تھا۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں وہاں پہ خون جاری تھا، پرندے آتے تھے اور بی بی کے سامنے حسین بادشاہ کے اس خون کے اثر سے اپنے پروں کو آلودہ کر کے بی بی کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں۔ کچھ پرندے مرے، بی بی دیکھتی رہی، کربلا کی طرف رخ کر کے اور رو کے فرمایا حسین یہ پرندے مر رہے ہیں، تیری بہن ابھی جی رہی ہے۔ بس بی بی نے ایسا گریہ شروع کیا، محمود نامی باغبان پانی لگا رہا تھا۔ اللہ جو سید بیٹھے مجھے معاف کرنا، اللہ اس پہ لعنت کرے، اس ملعون کے ہاتھ میں بیلچا تھا۔ علماء مقاتل نے لکھا اسے پتہ چلا یہ کوئی حسینی قافلہ آیا ہوا ہے۔ اللہ اس ظالم نے وہ بیلچا لیا، بطول ثانی کے سر پہ ایسا ضرب لگائی، اللہ بی بی زمین پہ گری اور ایک کام ماں تجھے بھی ایک ضرب لگی تھی اور تو زمین سے اٹھ تو گئی تھی، اما مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ عزادارہ بی بی نے ملکہ حبش نے دیکھا، امام سجاد نے فرمایا مولا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارہ امام نے میری سیدہ کو کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی تیار کیا۔ بیمار کربلا نے رو کے کہا بی بی تو 18 بھائیوں کی بہن تھی نا، کسی ایک کو تو جنازے پہ بلا لیتی۔ عزاداروں یہی تو وجہ ہے، حسرت تھی بی بی کی۔ ملکہ حبش کہتی ہے میں نے بی بی کی آخری حسرت سنی تھی، رو کے یہی کہہ رہی تھی میں حسن کے جنازے پہ بھی تھی، میں حسین کے لاشے پہ